الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وابقى صدق اللہ مولانا العظیم عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فهو منهم رواہ ابو داود وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ باطل کے خداؤں کی ہم عبادت نہیں کرتے، باطل کے خداؤں کی ہم عبادت نہیں کرتے، فرمان محمد سے ہم بغاوت نہیں کرتے، کرتے ہیں محرم سے نئے سال کی ابتدا، عیسائی کی ہم اطاعت نہیں کرتے، کرتے ہیں محرم سے، کرتے ہیں محرم سے نئے سال کی ابتدا، عیسائی کی ہم اطاعت نہیں کرتے۔ محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں اور پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں، جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ آج 31 دسمبر ہے اور سن عیسوی کے مطابق آج سال ختم ہو رہا ہے، سن عیسوی کے مطابق آج سال ختم ہو رہا ہے، 2021 ختم ہو رہا ہے، 2019 آیا تھا ختم ہو گیا، پھر 2020 شروع ہوا، پھر وہ ختم ہو گیا، پھر 2021 شروع ہوا، آج وہ ختم ہونے جا رہا ہے۔ یہ 19 20 21 کیا ختم ہو گئے، ایک دن آئے گا میں اور آپ بھی ختم ہو جائیں گے۔ اسی کو فرمایا ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا کے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ رمضان آیا چلا گیا، عید آئی چلی گئی، شعبان کا مہینہ آیا چلا گیا، ارے یہ مہینہ کیا جائے گا، ایک وقت آئے گا میں اور آپ دنیا سے چلے جائیں گے۔ یوں فرمایا کہ یہ دنیا میں میں اور آپ مسافر ہیں، مقیم نہیں، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے۔ یوں
क्यों फरमाया? यहाँ तो सहाबाए किराम भी मुसाफिर थे, आए थे चले गए। ताबीन तबे ताबीन बहुत से अल्लाह वाले मुसाफिर थे, आए और चले गए। फरमाया हमारे परदादा, उनके अब्बा सब मुसाफिर थे, आए और चले गए। फरमाया ए इंसान, तू तेरी फैमिली सब मुसाफिर है, आज तो है कल को नहीं होंगे। इसीलिए फरमाया कि ये दुनिया की जिंदगी धोखे का सामान है, ये दुनिया की जिंदगी धोखे का घर है। मेरे अजीजों, ये मतलबी दुनिया है, ये मतलबी दुनिया है। इसीलिए फरमाया फना कर दो अपनी सारी जिंदगी, फना कर दो अपनी सारी जिंदगी अल्लाह की मोहब्बत में। ये वो प्यार है, ये वो प्यार है जिसमें बेवफाई नहीं होती। अगर वफादारी चाहते हो, अगर अल्लाह की जमीन पर सुकून चाहते हो, अगर बीवी बच्चों को आंखों की ठंडक बनते हुए देखना चाहते हो, अगर शानदार बुढ़ापा चाहते हो, अगर कब्र में शानदार मीठी नींद चाहते हो, अगर मुस्कुराते हुए चेहरे से अपने अल्लाह की मुलाकात चाहते हो, अगर पुल से रात पर से आसानी से गुजरना चाहते हो, अगर जन्नत में जाना चाहते हो, फरमाया क्या करो? हमारे नबी की नकल उतारो, हमारे नबी की नकल उतारो, शरीयत और सुन्नत के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारो। अल्लाह ये जहान भी सवार देंगे, अल्लाह वो जहान भी सवार देंगे। अब हम लोग सब दीन पे चलना चाहते हैं, तो क्या दीन पे चलना मुश्किल है या आसान है? दीन पे चलना मुश्किल है या आसान है? प्यारे नबी से पूछ लेते हैं। आकाए नामदार हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अद्दीनु युसरुन, के दीन आसान है। प्यारे नबी खुद फरमाते हैं कि दीन आसान है। तो मेरे अजीजों, अगर कोई चलना चाहे दीन पर, उसके लिए तो दीन पे चलना आसान है, और अगर कोई चलना ही न चाहे तो फिर उसके लिए बहाने हजार है। आज वो मौका है, आज वक्त है, तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। 2019 आया था, कितने लोगों को लेकर चला गया। 2020 आया था, कितने लोगों को लेकर चला गया। 2021 आया और कितने लोगों को लेकर चला गया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जिंदगी बाकी है, सांस चल रही है, तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। अल्लाह माफ कर देने के लिए तैयार है, अल्लाह अपना बनाने के लिए तैयार है। क्या कोई है जो आगे बढ़ कर के यूं कहे, आई लव यू अल्लाह, आई मिस यू अल्लाह। प्यारे रब, मुझे आपसे मोहब्बत है, मुझे आपके नबी से मोहब्बत है, मुझे आपके कुरान से मोहब्बत है, मुझे आपके दीन से मोहब्बत है, मुझे गैरों के, ईसाइयों के और यहूदियों के तरीकों से नफरत है। न मैं ईसाइयों की, यहूदियों की नकल उतारूंगा, न अपने बच्चे को उतारने दूंगा। मैं भी मोहम्मदी बनूंगा, अपने बच्चे को मोहम्मदी बनाऊंगा। रब्बे करीम मेरी मदद फरमा। मैं अंग्रेजी तरीके पर अपने बच्चों के बाल नहीं कटवाऊंगा, मैं अपने बच्चे को शर्ट पैंट नहीं पहनाऊंगा, मैं कफनी पायजामा खरीदूंगा, मैं जब्बा लूंगा, अपने बच्चे को वो पहनाऊंगा ताकि मेरा बच्चा बड़ा होकर इस्लामी लिबास पहने, मेरा बच्चा बड़ा होकर अल्लाह और उसके रसूल का फरमाबरदार बने। वरना मेरे अजीजों, याद रखना, अगर ये बच्चे के अंग्रेजी बाल कटवाए और अंग्रेजों के तरीकों के मुताबिक अगर इन बच्चों को लिबास पहनाया, याद रखना कल को बड़े होकर दर्द सर बनेंगे। जिस तरह हम बड़े होकर अपने परदादा को भूल चुके हैं, ये बच्चे बड़े होकर पर दादा तक का इंतजार नहीं करेंगे। ये मुझे और आपको भूल जाएंगे, ये सामने मुकाबला करेंगे, ये सामने बोलेंगे, ये आंखों की ठंडक नहीं भरेंगे। हाँ हाँ हाँ, अगर इन बच्चों को दीन सिखाया, अल्लाह की मोहब्बत सिखाई, इनको अल्लाह वालों के वाकयात सिखाए, इन बच्चों की अच्छी तरबियत की, कल को उठ के ये बच्चे भी आपके होंगे और आपकी बहुएं भी आपकी होंगी। वरना याद रखना, अगर ये बच्चे को नबी के तरीकों से मोहब्बत न कराई, बल्कि माँ बाप ने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी,
کہ چل میرے بچے غیروں کے طریقوں پر آ جا، چل تیری ٹپیلی کٹ بال کٹوا دوں، اوپر سے بڑے رکھ لے نیچے سے چھوٹے رکھ لے، تاکہ عیسائی یہودی خوش ہو جائے چاہے اللہ اس کا رسول ناراض ہو جائے۔ اگر ایسی زندگی گزاری دنیا بھی برباد ہوگی، آخرت بھی برباد ہوگی۔ ہاں جب ماں باپ ناراض ہو تو ان کے گھر میں اچھا نہیں لگتا، جب اللہ ناراض ہو تو پھر اللہ کی زمین پہ اچھا نہیں لگتا۔ یہ بچے ہمارے پاس امانت ہے، یہ بچے ہمارے پاس امانت ہے۔ یہ کل کے مولانا طارق جمیل بن سکتے ہیں، یہ کل کو پیر ذوالفقار صاحب بن سکتے ہیں، یہ کل کو اٹھ کے حضرت مفتی احمد خان پوری صاحب بن سکتے ہیں۔ کاش ان کے ماں باپ کے ایسے جذبے ہو، ایسی سوچ ہو، ایسی چاہت ہو، ایسی تمنا ہو، ایسی دعائیں ہو، ایسی تربیت ہو، گھر کا ایسا ماحول ہو، اس کے ماں باپ اسلام کے مطابق زندگی گزارتے ہو۔ چھوٹے بچوں کے لیے سب سے بڑے آئیڈیل ان کے ماں باپ ہوا کرتے ہیں۔ جیسا ماں باپ کو پیرویز پہنتے دیکھتے ہیں، یہ بچوں کے دل میں انہی طریقوں کی محبت آتی ہے۔ اگر باپ کو اسلامی تاج رکھنا، ٹوپی رکھنا اپنے سر پر پسند نہیں ہے، کل کو یہ بچہ بھی ٹوپی نہیں رکھے گا۔ اگر باپ کو اسلامی لباس اور محمدی وردی اگر باپ کو پسند نہیں ہے، کل کو اٹھ کے یہ بچہ بھی نہیں پہنے گا، صرف جمعہ کفنی پائجامہ پہن لے گا، ورنہ پھر وہی اپنے پرانے طرز کے مطابق آ جائے گا۔ میرے عزیزوں، یہ کوئی غصے میں نہیں کہہ رہا، یہ درد دل سنا رہا ہوں، یہ آپ کی خیر خواہی میں کہہ رہا ہوں، یا آپ کی محبت میں کہہ رہا ہوں، یا آخرت کو یاد کر کے کہہ رہا ہوں۔ مجھے پتا ہے، ہمیں احساس ہو یا نہ ہو، مجھے دل کی گہرائیوں سے معلوم ہے ایک دن میرا اور آپ کا انتقال ہوگا۔ یہ بھی مجھے معلوم ہے ایک دن میری اور آپ کی بیوی کا انتقال ہوگا، ایک دن ہمارے بچوں کے جنازے اٹھیں گے۔ ہاں ہمارے بچے کفن میں لپٹے ہوئے ہوں گے، ان کو غسل دیا جائے گا، ان کو کفن پہنایا جائے گا۔ مولانا صاحب کیسی بات کرتے ہو میرے عزیز، ایک بھی صحابی نہ رہا، کیا تیرے بچے دنیا میں رہیں گے؟ ایک بھی تابعین نہ رہا، کیا تیرے بچے دنیا میں رہیں گے؟ پیران پیر گئے، بایزید بستانی گئے، جنید بغدادی گئے، ارے تیرے پردادا دنیا سے گئے، کیا وہ کسی کی اولاد نہیں تھی؟ تو کیا خیال ہے تیرے بچے دنیا میں رہیں گے؟ کیا ان کے جنازے نہیں اٹھیں گے؟ کیا قبر میں ان کو سونا نہیں ہے؟ کیا ان کی قبر کی پہلی رات نہیں آنے والی ہے؟ کیا منکر نکیر کو سوال کا جواب نہیں دینا ہے؟ کیا ان بچوں کو اللہ کو منہ نہیں بتانا ہے؟ کیا ان بچوں کو پل صراط پر سے نہیں گزرنا ہے؟ ہم کیا سوچ رہے ہیں؟ صرف یہ 60-70 سال کی دنیا کے حد تک ہمارا بچہ اچھا پڑھ لے، ہمارا بچہ انگلش پڑھ لے، ڈاکٹر، انجینئر، وکیل اور پروفیسر بن جائے، اچھے گھر میں شادی ہو جائے، اچھے گھر میں گھومتا ہو جائے، ہم مر جائیں، یہ خوشحال رہے۔ میرے عزیز، کوئی پہلے کوئی بعد میں، ہر ایک کو جانا ہے۔ مجھے اور آپ کو ڈیٹ آف برتھ معلوم ہے، میری 91 ہے، کسی کی 80 ہوگی، کسی کی 70 ہوگی، لیکن کیا ہم میں سے کسی کو اپنے ڈیٹ کا وقت معلوم ہے کہ میں اور آپ کب دنیا سے جائیں گے؟ اسی لیے ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، حضرت عبادت کے لیے بہترین دین کون سا؟ حضرت نے فرمایا، ارے عقل مند، بہت آسان ہے، موت سے ایک دن پہلے عبادت کر لے، اللہ کو راضی کر کے چلا جا۔ حضرت کیسی بات کرتے ہو، پتہ کس کو ہے کون سا دن آخری دن ہے؟ حضرت نے فرمایا، اسی لیے تو کہتا ہوں ہر دن کو زندگی کا آخری دن سمجھ لے، اسی لیے کہتا ہوں ہر دن کو زندگی کا آخری دن سمجھ لے۔ میں نے اپنے دوستوں کو عین جوانی میں دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا ہے، شیطان بڑا مکار ہے، چالاک ہے، بڑا عیار ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ بے شک شیطان تو انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ جوانوں کو کہتا ہے، ابھی تھوڑی تیرا انتقال ہو جائے گا، یہ سال تھوڑی نہ تو مر جائے گا، ابھی تو بہت زندگی باقی ہے۔ 80 سال والوں کو بھی یہی کہتا ہے، فکر نہ کر، تیرے علاقے میں 102 سال کے چچا بھی موجود ہے۔ ہر ایک کو، کسی کو موت یاد نہیں دلاتا ہے، شیطان موت یاد دلائے گا،
وہ تو دنیا کی رونق سامنے لاتا ہے, دنیا کو بڑی سوار کر کے لاتا ہے, دنیا کو بڑی زیب و زینت کے ساتھ لاتا ہے. یوں فرمایا ہمیں دنیا سرسبز و شاداب اور عین جوان معلوم ہوتی ہے. اللہ والوں کو پوچھو, ان کو یہ دنیا بڑی بدصورت اور بڑی بوڑھی معلوم ہوتی ہے. اس لیے اللہ والے دنیا سے کبھی دل نہیں لگاتے. اللہ والے تو بازار سے گزرتے فرماتے ہیں دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں, بازار سے تو گزرا ہوں مگر خریدار نہیں ہوں. دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں, بازار سے تو گزرا ہوں مگر خریدار نہیں ہوں. یہ حضرات کے دل سے دنیا کی محبت ایک دم نکل چکی ہوتی ہے. ان کو پتا ہے ایک دن ہماری فیملی بھی ختم ہو جائے گی, ان کو پتا ہے ایک دن قیامت آئے گی, ہم جس گھر میں رہتے ہیں وہ گھر بھی ختم ہو جائے گا, ہماری زمین پہ بھی قیامت آ جائے گی, ہمارے دکان پہ بھی قیامت آ جائے گی, ہماری فیکٹری میں اور ہمارے کارخانوں میں اور ہماری کلینکوں میں قیامت آ جائے گی, سب کچھ ختم ہو جائے گا. کل من علیہا فان, ایک وہ دن آنے والا ہے ہر چیز فنا ہو جائے گی. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, صرف اور صرف تیرے رب کا جاہو جلال باقی رہے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, اے انسانوں اور اے جناتوں کی جماعت, تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. جب نہ ہماری فیملی رہے گی, جب نہ ہمارے بچے رہیں گے, جب نہ ہمارے امی ابا رہیں گے, جب نہ ہمارے بیوی بچے رہیں گے, جس مکان میں رہتے ہیں نہ ہم نہ وہ مکان رہے گا, نہ ہمارا بزنس رہے گا, تو انہی کے لیے فیملی کی وجہ سے, بچوں کی وجہ سے, بزنس کی وجہ سے ہم اللہ سے دور جا رہے ہیں, آخرت سے دور جا رہے ہیں. ہمارے پاس اللہ کے راستے میں وقت لگانے کے لیے وقت نہیں, ہمارے پاس گشتوں کے لیے وقت نہیں, ہمارے پاس ملاقات کے لیے وقت نہیں. اجی مولانا میں اللہ کے راستے میں چلا جاؤں گا, میرے بچوں کو کون کھلائے گا؟ میرے عزیز, جن کے بچے یتیم ہیں نا اللہ ان کو بھی کھلاتا ہے. مولانا میں اللہ کے راستے میں چلا جاؤں گا, میری بیوی کو کون کھلائے گا؟ ہاں 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 ہاں, جو عورتیں بیوہ ہیں نا ان کو بھی اللہ ہی کھلاتا ہے. اور جب تو مرے گا نا, جب تیرا جنازہ اٹھے گا, اس وقت تیرا اللہ تیرے بیوی بچوں کو بھوکا نہیں مارے گا. رزق کی ذمہ داری اللہ کی, اللہ کھلائے گا. جو مقدر میں لکھا ہو وہ چل کر بھی آئے گا, جو مقدر میں نہ لکھا ہو وہ آ کر بھی چلا جائے گا. اس لیے میرا عزیزو, یوں فرمایا کہ دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو. بہت لوگ پریشان حال ہے, حالات میں ہیں, یوں فرمایا ان کو دیکھو تو اللہ کا شکریہ ادا کرنے کا موقع ملے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں بہت اچھی حالت میں رکھا. اور دین کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو نہ دیکھو, دین کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو نہ دیکھو ورنہ تکبر آ جائے گا. فرمایا دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے اسلاف کو دیکھو, اپنے بڑوں کو دیکھو, ہم سے زیادہ قربانی دینے والے, ہم سے زیادہ عبادت کرنے والے, ہم سے زیادہ اللہ اللہ کرنے والے, ہم سے زیادہ زندگی اللہ کی راہ میں لگانے والے. فرمایا دین کے معاملے میں ان کو دیکھو تاکہ ہمیں یوں لگے کہ آج تک ہم نے کچھ نہیں کیا, اب ہمیں اور بھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. میں کیا بتاؤں آپ کو ہمارے اسلاف کے بارے میں, کیسی زندگی گزار کر کے گئے, کیسے اپنے اوقات کو وصول کر کے گئے, کیسے اپنے اللہ کو منا کر کے گئے. ایک شخص تھے, ان کا انتقال ہو گیا. ایک وقت کے بہت بڑے محدث تھے. ذرا دھیان سے سننا, 2-3 باتیں آپ کو بتاؤں گا تو پوری بات سمجھ آئے گی. ایک شخص تھے, ان کا انتقال ہو گیا. وقت کے ایک بہت بڑے محدث تھے, بہت بڑے اللہ والے, جیسے حضرت مفتی احمد خان پوری صاحب ہیں, وقت کے بڑے محدث ہیں. تو اس زمانے کے ایک بہت بڑے محدث تھے, وہ جانتے تھے اس شخص کو, اس کو خواب میں دیکھا.
خواب میں دیکھا تو پتا چلا تو انتقال ہو گیا ہے. پوچھا بھائی آپ کے ساتھ کیا گزری؟ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا کرم کر دیا. سنا تھا کہ اللہ کریم ہے، رحیم ہے، بڑے رحم کرنے والے، معاف کرنے والے، لیکن میں تو سوچ نہیں سکتا تھا اتنا بڑا اللہ نے مجھ پہ کرم کر دیا. ایک دن میں اور آپ بھی چلے جائیں گے. ایک شخص مجھے کہنے لگا مولانا قبر میں چوتھے دن کیا ہوگا؟ میں کہا او بھائی جب میں چلا جاؤں تجھے چوتھے دن خواب میں آؤں تب پوچھنا چوتھے دن کیا ہوگا، مجھے کیا معلوم چوتھے دن کیا ہوگا قبر میں. تو بزرگ نے خواب میں دیکھا، پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا گزری؟ یار واقعیت اللہ بڑا کریم، اللہ بڑا رحیم، مجھ پہ اللہ نے رحم کھا لیا. اچھا کیا رحم کھایا؟ کہ بہت اونچے مقام سے نواز دیا، بہت اونچے مقام سے، آپ تصور نہیں کر سکتے. اب جس کو اللہ ایک بار پاس کر دے نا وہ اب کبھی فیل نہیں ہوگا. کون سے مقام سے نوازا؟ بولے اپنے وہاں وہ بزرگ ہیں ان کو جانتے ہو، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. بولے ہاں جانتے، وہ تو صاحب مذہب بزرگ ہے، بہت بڑے اللہ والے، ان کو کون نہیں جانتا. کہا وہ تو ابھی دنیا میں ہے، ان کو اللہ جو مقام دینے والے ہیں نا وہ مجھ جیسے سیدھے سادے لوہار کو دے دیا. وہ محدث تھے، وہ جانتے تھے امام احمد بن حنبل کو، ان کے مقام کو جانتے تھے، اور اس لوہار کو بھی جانتے تھے جو بزنس کرتا تھا اور سیدھی سادی زندگی گزارتا تھا. حضرت نے کہا بھائی تو کہا اور امام احمد بن حنبل کا، وہ تو بہت بڑے اللہ والے، صاحب مذہب بزرگ، بڑے تقوی والے. تو کہا یہ میرے رب کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ مقام عطا فرمایا. صبح آنکھ کھلی، کئی اللہ والے ایک جگہ جمع ہوتے تھے اس زمانے میں، محدثین حضرات، ان کے پاس گئے، ان کو یہ خواب سنایا. بولے اس کی تعبیر کیا یار؟ ہمارے یہاں کا سیدھا سادہ آدمی، اتنے بڑے وقت کے امام، ان کو جو مرتبہ ملنے والا ہے اللہ نے اس کو ابھی سے دے دیا. تو محدثین نے کہا اس کی تعبیر ہم نہیں بتا سکتے، ان کے گھر والوں سے پوچھو، کوئی ایسا عمل ہوگا جو اللہ کو پسند آ گیا ہوگا. گئے گھر والوں کے پاس، سلام کیا اور کہا بھائی آپ کے شوہر تو ماشاءاللہ بہت بڑے اللہ والے تھے، ہمیں بہت خوشی ہوئی. تو بیوی نے کہا نا وہ تو ایک سیدھے سادے انسان تھے، لوہار تھے، ان کی تو بھٹی وغیرہ چلتی تھی، کلہاڑی اٹھاتے تھے، لوہے پہ مارتے تھے، ان کا اپنا کام کاج تھا، سیدھے سادے تھے، غریب انسان تھے. تو کہا کہ ان کے بارے میں نے ایک خواب دیکھا، سارا خواب سنایا اور کہا بیوی تو خوش ہو جا، تیرے شوہر کو اللہ نے بڑے اونچے مقام سے نوازا ہے، اللہ کرے کوئی ادا پسند آ جائے ہمیں بھی نواز دے، یا تو اللہ اپنے فضل سے ہی نواز دے. کچھ کہہ نہیں سکتے، اللہ کی رحمت کا کوئی ٹھکانہ نہیں، کب اللہ کی رحمت کا دریا جوش میں آئے اور اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے یہ بھی پتہ نہیں ہے. اس لیے اللہ سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے اور بغاوت پہ بھی نہیں اترنا چاہیے کہ ابھی تو میں ناراض کرتا رہوں اور اللہ راضی ہو ہی جائے گا. ایسا نہیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہنا. بیوی نے کہا سارا خواب سنایا نا، تو کہا کہ آپ کے شوہر تو اتنے اونچے لیول کے بزرگ. اس نے کہا میں آپ کو میرے شوہر کی داستان سناؤں. یہ ایک غریب انسان تھے، ہمارے بچے زیادہ تھے، ہمارے پاس نیچے سونے کے لیے صحیح معنوں میں جگہ نہیں ہوتی تھی، تو بچے بھی چھوٹے تھے، تو ہم لوگ ٹیریس پر آ کر سویا کرتے تھے. بولے اب میں آپ کے شوہر کی خوبی جاننا چاہتا ہوں. کہا میں ان کی خوبی بتا رہی ہوں کہ ان کے اندر دو باتیں تھی. ایک بات تو یہ تھی کہ جب اذان کی وہ کلہاڑی اٹھاتے، لوہے پر مارنے جاتے، اور اس وقت اگر اذان کی آواز آ جاتی اللہ اکبر اللہ اکبر کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اس وقت وہ کلہاڑی کو لوہے پر مارا نہیں کرتے تھے بلکہ کلہاڑی کو نیچے رکھ دیتے، نماز کی تیاری کرتے اور جلدی سے مسجد چلے جاتے. وہ اللہ کے نام کا بڑا ادب کرتے تھے، بڑا احترام کرتے تھے. جو دکان پر اللہ کے نام کا اتنا ادب کرتا ہو، آپ اندازہ لگاؤ اپنے گھر پہ پیارے رب کے نام کا کیسا ادب کرتا ہوگا. بیوی جانتی ہے شوہر کو، دیکھا تھا اپنے شوہر کو اذان کا بڑا ادب کرتے تھے. کہا ہاں یہ بات تو ہے کہ ان کے اندر یہ خوبی تھی، لیکن میں نے جو خواب
دیکھا نا اس میں کچھ اور بات بتائی جا رہی, ان کی یہ ادا بھی اللہ کو پسند ہوگی. کہا سنو سنو, ہاں مجھے یاد آ گیا, میں آپ کو بتاتی ہوں. میرے شوہر جب گھر آتے تھے نا تو بڑے خوشحال تھے, غریب تھے, کچھ پیسے لاتے تھے. ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے تھے جن سے گھر کا گزران چل جاتا, بیچارے پورا دن دکان پہ جاتے تھے, تھکے ہارے رات میں آتے تھے. اوپر آتے تھے نا وہاں تک خوش ہوتے تھے, تھوڑی دیر کے بعد غمگین ہو جاتے تھے اور راتوں میں آہیں بھرتے تھے. تھوڑی دیر بعد غمگین ہو جاتے تھے, آہیں بھرتے تھے, سمجھ میں نہیں آیا. کہا چچا جان, حضرت میں آپ کو کیا بتاؤں, ہمارے بالکل قریب کے پڑوس میں تھوڑے سے فاصلے پر سامنے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مکان تھا. تو میرے شوہر جب اوپر آتے, ہم لوگ سونے کی تیاری کرتے, دوسرے دن واپس بزنس پہ جانا ہوتا ان کو, تو بیچارے تھک جاتے تھے. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ایک معمول تھا کہ وہ رات میں قرآن بہت پڑھتے تھے. تو میرے شوہر ایک محبت کی نظر سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی مکان کی طرف دیکھتے تو وہ قرآن پڑھ رہے ہوتے. جیسے ہی ان کو قرآن پڑھتا ہوا دیکھتے, انہیں تو نیند آتی, یہ بے چین ہو جاتے, رونے جیسے ہو جاتے, بستر پہ تڑپتے رہتے اور کہتے کہ پیارے اللہ, میرے بچے چھوٹے ہیں, مجھے کمانے جانا پڑتا ہے حلال روزی, اگر تو نے مجھے ان کی طرح نوازا ہوتا تو کاش میں بھی ان کی طرح پوری رات تجھے منایا کرتا, پوری رات قرآن پڑھا کرتا. حضرت نے کہا یہی بات ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر آپ کے شوہر تڑپتے تھے. اسی وجہ سے اللہ نے جو امام صاحب کو مقام عطا فرمانے والے ہیں وہ آپ کے شوہر کو ابھی سے عطا فرما دیا. اللہ اکبر کبیرہ. کاش ہم بھی تو کوئی اللہ کے عاشق کو دیکھ کے تڑپے, کچھ مولانا ابراہیم صاحب دیولا دامت برکاتہم کو دیکھ کے تڑپے, کبھی حضرت مولانا احمد لاٹ صاحب کو دیکھ کے تڑپے, کبھی حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کو دیکھ کے تڑپے. وہ بھی ایک انسان ہے, ہم بھی انسان ہیں, ان کے پاس بھی ایک زندگی ہے, ہمارے پاس بھی ایک زندگی ہے. ان کو بھی دوبارہ موقع نہیں ملے گا, مجھے اور آپ کو بھی دوبارہ موقع نہیں ملے گا. ان کی بھی اللہ سے کوئی رشتہ داری نہیں, میری اور آپ کی بھی اللہ سے کوئی رشتہ داری نہیں. وہ اللہ کے ہو گئے, اللہ ان کے ہو گئے, ہم اللہ کے نہیں ہو رہے, اس لیے اللہ ہمارے نہیں ہو رہے. اگر ان کی طرح ہم بھی توبہ کر لیں اور اللہ کے ہو جائے, اللہ آج بھی ہمارے ہونے کے لیے تیار ہے, ہمیں اپنا بنانے کے لیے تیار ہے. ایک کاش ہم تڑپا تو کریں. یہ واقعہ مجھے کیوں یاد آیا وہ آپ کو سناؤں. گزشتہ کل ہمارے رنگون نگر کے ایک شخص میرے پاس آئے, بہت غربت میں, غریبی میں ان کی زندگی گزر رہی, بہت حالات میں, کٹھن حالات میں ان کی زندگی گزر رہی ہے. مغرب کے بعد آئے میرے پاس, کہا مولانا صاحب آپ کو معلوم ہے میرے گھر کا کیا حال ہے, کبھی کھانا ہوتا ہے کبھی کھانا نہیں ہوتا, اور میں جاب پر جاتا ہوں, مزدور انسان ہوں, کام کرتا ہوں, لیکن مولانا برابر جب بھی آپ بیان کے لیے جاتے ہیں نا تو میں آپ کو دیکھ کر بے چین ہو جاتا ہوں. میں تڑپ جاتا ہوں کہ کاش اگر میں بھی فری ہوتا اور میرے اوپر یہ ذمہ داری نہ ہوتی تو میں بھی آپ کے ساتھ چلا کرتا. میں نے کہا اللہ اکبر کبیرہ. ایک بندہ ہے, میں تو سیدھا سادہ انسان, مجھے تو اپنا پتہ نہیں کہ میرا انجام کیسا ہوگا, اللہ مجھ سے خوش ہے یا ناراض ہے مجھے اپنے خود کو ہی پتہ نہیں ہے, لیکن وہ بندہ تڑپ رہا ہے. میں نے کہا مجھے اپنا تو نہیں معلوم, لیکن میرا دل کہتا ہے کہ شاید اس پر اللہ رحم کر دے گا, چونکہ وہ یوں سمجھ رہا ہے کہ میں ایک دینی کام کے لیے جا رہا ہوں, اس لیے وہ تڑپ رہا ہے. اس کی اس تڑپ کو سن کل مغرب کی نماز کے بعد میں دکان پر بیٹھے بیٹھے ہل گیا. میں نے کہا اللہ اکبر, سیدھا سادہ انسان ہے لیکن سوچ کیا رہا ہے. میں کو کہتا مولانا میں غریب انسان ہوں, مزدور انسان ہوں. بالکل وہی باتیں اس نے کی. میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, لیکن جب آپ وہاں سے جاتے ہیں تو میں آپ کو دیکھ کے تڑپتا ہوں. کبھی میری اہلیہ کو بھی کہتا ہوں مولانا جا رہے بیان کے لیے, آپ کے ساتھ آنے کو جی بہت چاہتا ہے, لیکن چونکہ خلاصہ یہ ہے کہ آپ لیٹ آتے ہیں, ہمیں صبح میں مزدوری کے لیے پھر جانا ہوتا, مشقت کا کام ہے, محنت کا کام ہے, روزانہ صبح پھر نوساری کے لیے آنا, بس کے انتظار میں کھڑے رہنا, یہاں سے کام کرنا, پھر گھر جانا, پھر بچوں کو کھیل لگانا, اس لیے میں آپ کے ساتھ آ نہیں پاتا. میرے عزیزو, ہم بھی تو کسی اللہ والوں کو دیکھ کر, کسی اللہ کے عاشق کو دیکھ کر تڑپا تو کریں کہ اللہ مجھے بھی ان کے جیسا بنا دے, مجھے بھی ان کے جیسی مہلت دے دے. اللہ ضرور راستہ نکالے گا, صرف تڑپنا نہیں ہے, تڑپ کے ان کے جیسا بننا ہے.
دعا کرنی ہے، اللہ یہ بھی تو آپ کے بندے، میں بھی آپ کا بندہ، مولانا طارق جمیل صاحب آپ کے بندے، میں بھی آپ کا بندہ، اللہ میرے بچے کو تو ان کے جیسا بنا دے۔ پھر بچوں کو حافظ بنانا، عالم بنانا، ہیرا ڈائمنڈ بنا کر اس کو اللہ کے دین کے خاطر امت میں اس کو رکھ دینا۔ باپ کی دعائیں ڈائریکٹ عرش کو ٹکراتی ہے، باپ ہی کہتا ہے کہ میرا بچہ کم ذہن ہے، آگے بڑھ ہی نہیں سکتا، پھر اللہ کا ویسا ہی فیصلہ ہو جاتا ہے بچے کے ساتھ۔ لیکن اگر باپ ہو، باپ کے اندر کا یہ جذبہ ہو اور یہ اندر کا درد ہو، اللہ ضرور آگے لے جاتے ہیں۔ حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم کی والدہ اکثر کہا کرتی تھی حضرت کے بارے میں کہ میرا بیٹا ذوالفقار تو جو ہے، میرا بیٹا زلفی تو جو ہے اولیاء کا سردار بنے گا، یہ کہتی تھی، میرا بیٹا زلفی تو جو ہے وہ خلاصہ یہ کہ وہ اولیاء کا سردار بنے گا۔ ماں کی دعا آج دیکھو بڑے بڑے اہل اللہ ان سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو ماں باپ کی دعائیں، ماں باپ کی تڑپ، ماں باپ کی تمنائیں یہ رنگ لاتی ہے، یہ ضائع نہیں جاتی۔ لیکن آج ماں باپ کہاں تیار ہے؟ وہ تو اس سوچ میں ہے کہ میرا بیٹا بڑا ہو کر میری دکان سنبھالے گا، میرا کارخانہ سنبھالے گا، میرے مرنے کے بعد یہ اچھی زندگی گزارے، چاہے میری قبر میں آئے نہ آئے، اس کی دنیا سنور جائے، میں اسی پہ خوش ہوں، چاہے آخرت میں پھنس جائے۔ یہ دل کے حال سے ماں باپ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، میرے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں اپنے آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں، ہم لوگ کوشش کریں، ہمت کریں، ارادے کریں۔ ہدایت ہمارے ہاتھ میں نہیں، ہمارے بچوں کی ہدایت بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں، تڑپنا، کوشش کرنا، محنت کرنا یہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ورنہ نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہے اور ان کا بیٹا کافر ہے، وہ تو بہت چاہ رہے ہیں کہ وہ مان جائے لیکن ان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ابو طالب ہمارے نبی کے چچا ہے، آپ بہت چاہتے ہیں لیکن ابو طالب مانتے نہیں ہے اور وہ بغیر ایمان کے جا رہے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری یہ سوچ ہو، ہماری یہ طلب ہو۔ یہی بزرگ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، آخری وقت ہے، آخری ایام ہے، دنیا سے جانے کا وقت ہے، عجیب و غریب زندگی گزاری ہے۔ ایک شخص نے دیکھا، ایسا لگتا ہے نزا کا وقت ہے، جان نکلنے والی ہے۔ قریب کے ایک شخص نے کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تاکہ امام صاحب بھی کلمہ پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلے جاوے۔ وہ وہاں سے کلمہ کہہ رہا ہے اور امام صاحب یہاں سے کہتے ہیں لا لا لا۔ اب کسی کو کلمہ تلقین کرے اور وہ یوں کہہ دے کہ نہیں میں نعوذ باللہ اس کلمے کو نہیں مانتا، تو اس کا خطرہ ہو جاوے۔ وہ شاگرد تعجب میں، اتنے بڑے اللہ والے اور وہ دنیا سے جا رہے ہیں اور میں ان کو کلمہ تلقین کر رہا ہوں اور وہ لالا کہہ رہے ہیں۔ حضرت کو افاقہ ہوا، پوچھا حضرت میں آپ کو کلمہ تلقین کر رہا تھا، آپ لالا کہہ رہے تھے۔ کہا بیٹا تجھے نہیں کہہ رہا تھا، تجھے نہیں۔ وہ شیطان آیا تھا میرے پاس، موت کے وقت آتا ہے ہر ایک کے پاس، دنیا بہت بنا سوار کر کے پیش کرتا ہے، اس کو پتا ہے کہ اس کو غفلت کے ساتھ لے جاؤں دنیا سے تاکہ اللہ کا غصہ ہو، اللہ کی ناراضگی ہو۔ کہ وہ دنیا کو سوار کر کے لایا تھا اور مجھے کہہ رہا تھا احمد بن حنبل تو میرے فندے سے بچ گیا، تو میرے فندے سے بچ گیا۔ میں اس کو کہتا تھا لا لا ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی جان نکلی نہیں ہے، ابھی کلمے کے ساتھ میں گیا نہیں ہوں، ابھی میرا انتقال نہیں ہوا ہے، میں تجھ جیسے دشمن سے ابھی بھی بچ نہیں سکتا۔ اور ہم ابھی مطمئن ہیں کہ اپنے تو کلمہ پڑھ کے اللہ کے ولی جو نا چلے جائیں گے اور جنت تو ہمارے باپ دادا کی جاگیری ہے۔ ہماری تو یہ سوچ ہے، اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ وہ آخری وقت میں اتنے بڑے امام کہہ رہے لا لا، شیطان کو کہہ رہے ابھی نہیں۔ بیٹا وہ شاگرد سمجھا کہ حضرت شاید انکار کر رہے ہیں، حضرت نے فرمایا تجھے نہیں کہہ رہا، میں تو اس کو کہہ رہا۔ صاحب مذہب بزرگ ہیں، بڑے تقوی والے، 4 اماموں کو اللہ نے بہت مقبولیت دی، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، اسی میں سے ہیں امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ کئی دفعہ اللہ کی زیارت کی تھی، پوچھا تھا کہ اللہ آپ کے قرب کا سب سے بہترین ذریعہ کون سا؟ اللہ نے فرمایا تھا قرآن کا۔ اللہ جو سمجھ کر پڑھے تو یا بغیر سمجھے پڑھے تب بھی؟ اللہ نے فرمایا کہ سمجھ کر پڑھو تب بھی اور بغیر سمجھے پڑھو تب بھی۔ میرے قرب کا سب سے بہترین ذریعہ قرآن ہے، میرے قرب کا سب سے بہترین ذریعہ قرآن ہے۔ جس کو اللہ معاف فرمائے، میں نے اور آپ نے اور ہماری نوجوان نسلوں نے صرف رمضان کے ساتھ خاص کر لیا ہے
کہ 1 مہینہ قرآن کے لیے اور 11 مہینے الحمدللہ موبائل کے لیے. 1 مہینہ قرآن کے لیے اور 11 مہینے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. میرے عزیزو، یہ رمضانی کتاب نہیں ہے، یہ برکت کی کتاب نہیں ہے، یہ تعویذ کی کتاب نہیں ہے. طے کرو انشاءاللہ روزانہ اللہ کا قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ، چاہے 1 صفحہ ہو، کبھی خالی نہ جائے. صبح اٹھے ناشتے سے پہلے قرآن پڑھو. پالنپور کے علاقے میں کئی مکان ایسے ہیں جب تک بچہ صبح اٹھ کے یاسین شریف نہیں پڑھتا وہاں تک اس کی ماں اس کو ناشتہ نہیں دیتی، وہاں تک اس کی ماں اس کو ناشتہ نہیں دیتی. اور ہمارا بچہ جب تک کارٹون نہیں دیکھتا وہاں تک تو وہ چائے نہیں پیتا. مقدر اپنا اپنا، نصیب اپنا اپنا. یہ چھوٹے بچے ہیں، ان کی غلطی نہیں ہے، غلطی ہماری ہے. یہ حافظ بن سکتے ہیں، مدرسے میں رکھو حافظ بن جائیں گے، عالم بن جائیں گے، قاری بن جائیں گے، مفتی بن جائیں گے. یہ حافظ بنیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی اہلیہ کو، اس کے والدین کو جنت میں تاج پہنائے گا. کون ہے جو تاج پہننا چاہتا ہے؟ اور صرف قرآن کے الفاظ پر بس نہ کرو کہ ہمارا بچہ قرآن کے الفاظ سمجھ لے، حافظ ہو جائے. نہ نہ نہ، اس کو ترجمہ سکھاؤ، اس کو عالم بناؤ، اس کو تفسیر قرآن کی وہ سمجھے کہ اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں قرآن میں، پیارے نبی کیا کہنا چاہتے ہیں. حافظ بنانا فضیلت کی چیز ہے، لیکن حافظ بنانے کے بعد اگر عالم بنا دے، ہم نے دیکھا وہ بچہ محفوظ ہو جاتا ہے، اس کی حفاظت ہو جاتی ہے. اس لیے میں بستی والوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ نیت کرے کہ انشاءاللہ دعا میں خوب تڑپیں گے کہ اللہ میرے بچوں کو بھی ولیوں کا سردار جیسا بنا دے. باپ کی دعا ڈائریکٹ جاتی ہے، شک نہ کرنا یہ نہیں بن سکتا ہے، اس میں صلاحیت نہیں ہے. میرا عزیز، جب اللہ کسی کو کچھ بنانا چاہتے ہیں تو اللہ نہ صلاحیت کا محتاج ہے نہ تیرے بچے کے ذہین ہونے کا محتاج ہے. وہ تو باپ کی دعا ہے، ڈائریکٹ اوپر جاتی ہے. یہی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنے علاقے میں سفر کر رہے ہیں، سوچا کہ رات میں تو انشاءاللہ میں اپنے گھر میں آ جاؤں گا. سفر کرتے 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 رات کا اندھیرا ہو گیا. پہلے زمانے میں قافلے والے رات کے آخری پہر میں یا دن کے شروع میں سفر کرتے تھے، شام کو رک جاتے تھے. حضرت نے دیکھا شام ہو گئی، رات کا اندھیرا سا چھا گیا. ایک مسجد میں حضرت نے قیام کر لیا. اللہ والے اپنے آپ کو کبھی بھی کچھ سمجھتے نہیں، یہ تھے تو بہت بڑے اللہ والے، لیکن وہاں کے بستی ہوئے جو امام صاحب مؤذن صاحب بستی والے تھے یہ ان کو جانتے تھے نہیں، یہ تو بہت دور. اور انہوں نے بتایا بھی نہیں کہ میں فلاں آدمی ہوں. کیوں نہیں بتایا؟ چونکہ یہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے. اگر یہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتے تو کبھی بھی یہ اللہ والے ہی ہو سکتے نہیں تھے. تو یہ تو اپنے آپ کو مٹائے ہوئے تھے، ان کو تو اپنے عیب نظر آتے، اپنی گناہ نظر آتی اور اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے تھے. اس لیے انہوں نے نہیں بتایا کہ بھائی وہ مشہور جو امام ہے نا، امام احمد بن حنبل میں وہی ہوں. کچھ بتایا نہیں، بس مسجد میں قیام کرنے لگے. مسجد بند کرنے کا وقت آیا، تھوڑی سی رات سی چھا گئی. مؤذن صاحب آئے. مؤذن صاحب نے کہا بھائی آپ یہ یہاں قیام کی اجازت نہیں ہے. پتہ نہیں اس زمانے میں ٹرسٹی ہوں گے یا نہیں، لیکن بولا کہ آپ یہاں قیام کی اجازت نہیں ہے. ایک ٹرسٹی صاحب نے امام صاحب کو کہا، امام صاحب میرا بچہ ہے نا انجینئر بن گیا ہے، آپ دعا کر دیں، کل اس کی جاب کا دن ہے، آپ دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ کل میرے بچے کو اچھی سی جاب دلا دے. فجر کی نماز کے بعد بورڈ پہ لکھ دیا، اعلان ہوا. ٹرسٹی صاحب بڑی محنت کی تھی مسجد میں، تو امام صاحب دعا کرائیں گے. امام صاحب نے دعا کی کہ اللہ ہمارے ٹرسٹی صاحب بہت اچھے ہیں، ہمارا خیال بھی بڑا رکھتے ہیں، ان کو جزائے خیر عطا فرما، مسجد کی نگرانی میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں. اللہ جی ان کے بچے کو اچھی جاب مل جائے. لیکن ایک میری گزارش ہے، اللہ پیارے رب میری ایک گزارش ہے، میری جتنی تنخواہ ہے ان کے بچے کی بھی اتنی ہی تنخواہ ہونی چاہیے. بولے تم نے یہ کیسی دعا کی، اتنی تنخواہ میں کام کیسے چلے گا؟ امام صاحب نے کہا جیسے میرا چلتا ہے ویسے تیرے بچے کا بھی چلے گا. تم نے بد دعا کر دی. کہا بد دعا نہیں کی، جس طرح میں اس قوم کا فرد ہوں اسی طرح تیرا بچہ بھی اسی قوم کا فرد ہے، تو جس طرح میرا گھر چلتا ہے تیرا بھی گھر چلے گا. امام صاحب کی تنخواہ بہت کم، جتنے میں ہمارا لائٹ بل آتا ہوں. کروڑوں کی مسجد بنائیں گے، اماموں کا پگار بڑھانے کے لیے تیار نہیں. ارے اللہ اکبر. میرے عزیزو، یا تو ٹرسٹی بن کے آخرت بنا لو یا ٹرسٹی پنا چھوڑ کر کسی اور کو بنا دو اور اس کو کہو بھائی تو آخرت بنا لے. ٹرسٹی بن کر اپنی آخرت برباد نہ کرو. میں ٹرسٹیوں کا شکر گزار ہوں، یہ حضرات بڑی محنت کرتے ہیں اور بڑی مشکل سے مسجد کا نظام چلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم لوگ اپنے گھر کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں.
یہ ٹرسٹی لوگ ماشاءاللہ مسجد کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں. تو جو ٹرسٹی صحیح معنوں میں مسجد کی فکر کرتے ہیں, امام مؤذن کا خیال رکھتے ہیں, یہ حضرات, یہ عاجز ان کو سلام عرض کرتا ہے, وہ ٹرسٹی بن کے اللہ کو راضی کر رہے ہیں. کچھ ساس بن کے آخرت بنا لیتی ہے, کچھ ساس بن کر آخرت برباد کر دیتی ہے. بہو پہ ظلم کر کے آخرت برباد کرتی ہے, بہو کی خدمت کر کے آخرت بنا لیتی ہے, اور اس کی بچی بھی سکون سے رہتی ہے. یہی حال ٹرسٹیوں کا ہے. کچھ ٹرسٹی سمجھتے ہیں کہ یہ تو پیسے تو لوگ دے رہے ہیں اور یہ اللہ بھیج رہے ہیں, تو وہ مسجد کی نظام بھی اچھا چلاتے ہیں, امام صاحب مؤذن صاحب کو بھی خوش رکھتے ہیں, کبھی ڈانٹتے نہیں, کبھی بولتے نہیں. وہ سوچتے میرا تو کوئی حق ہی نہیں ہے, اس کے سینے میں قرآن ہے اور مجھے تو صحیح قرآن بھی پڑھنا نہیں آتا, تو میں کیا. ابھی ایک جگہ 15 ٹرسٹی جمع ہو گئے تھے اور ایک حافظ قرآن کا انٹرویو لے رہے تھے, اور 15 کو صحیح قرآن پڑھنا آتا نہیں تھا. مجھے سمجھ نہیں آتا کہ پتہ نہیں کیا انٹرویو لیا ہوگا اور کیسے, اور طے بھی کر لیا کہ نہیں یہ ہے نا اچھا پڑھتا ہے. مجھے لگتا ہے شاید وہ امام صاحب بھی شرما گئے ہوں گے. میرے عزیزوں, میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, ٹرسٹی بن کے آخرت بناؤ, اپنی آخرت کو برباد نہ کرو. اپنی مسجد کے امام صاحب مؤذن صاحب, آپ جہاں سے آئے ہو ان کا خیال کرو. یہ اللہ والے لوگ ہیں, اکثر یہی ہماری جنازے کی نماز پڑھاتے ہیں, ہماری خوشی غمی میں یہی شریک ہوتے ہیں. ہمیں اپنے بچوں کو پڑھانا چاہیے تھا, ہمارے بچوں کو یہی پڑھاتے ہیں. اگر ان کو خوش نہ رکھ سکو کوئی بات نہیں, ان کو ناراض بھی نہ کرو. اگر ان کی تعریف نہ کر سکو کوئی بات نہیں, انہیں برا بھی نہ بولو. اگر ان کا ساتھ نہ دے سکو کوئی بات نہیں, ان کے اگینسٹ میں نہ جاؤ. ارے بھائی, آپ کے امام صاحب نے کچھ مجھے سمجھایا نہیں ہے, یہ تو ریکارڈنگ چل رہا ہے, سب جگہ جائے گا, اس لیے کلپ ریکارڈنگ کروا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. تو وہ آخری بات سنا کر میں 5 منٹ کی بات نیو ایئر کے بارے میں بتا کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا. یہ امام محمد بن حنبل رحمت اللہ کی علیہ مسجد میں چونکہ آرام فرما رہے تھے, مؤذن صاحب نے کہا چلو چاچا چلو یہاں سے نکلو, آپ کو اجازت نہیں ہے آرام کی. کہا میں مسافر آدمی ہوں, پردیسی ہوں, مسافر کے ساتھ ایسا نہیں کرتے. نا نا نا, آپ کو کہہ دیا نا اجازت نہیں ہے, آپ باہر جاؤ. تو بیچارے امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جاتے کہاں جاتے, باہر صحن میں چلے گئے. صحن میں جا کر آرام کرنے لگے. مؤذن صاحب بھی مسجد وغیرہ بند کر کے اپنے روم میں آرام کرنے لگے. آدھی رات کے قریب کا وقت ہوا, کسی وجہ سے آنکھ کھلی تو مؤذن صاحب نیچے آئے تو صحن میں دیکھا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, وہ تو جانتے نہیں تھے کہ یہ بہت بڑے امام ہیں, اگر ان کو پتہ چل جاتا تو وہ بڑا اکرام کرتے. وہ انہوں نے بتایا بھی نہیں, وہ سمجھتے تھے کوئی چچا ہے بڑی عمر کے. تو کہا گئے, اے چچا, آپ کو مسجد سے نکالا, آپ یہاں سو گئے, آپ کو کہاں نہیں اجازت نہیں ہے, آپ چلے جاؤ یہاں سے. کہا میں اتنی آدھی رات کو میں کہاں جاؤں گا, اللہ کے واسطے آپ ایسا نہ کرو میرے ساتھ. نہ نہ نہ, آپ چلے جاؤ یہاں سے. دھکا بھی لگا دیا اور باہر نکال دیا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت تعجب میں کہ یار میں اللہ کے گھر میں اللہ کرنے والے, اور مجھے اللہ ہی کے گھر سے نکالا جا رہا ہے. قریب میں ایک نان بائی کی دکان تھی جو روٹی بناتا تھا, اس نے دور سے دیکھا, اس نے کہا کہ وہ کوئی مسافر آدمی معلوم ہوتا ہے, کوئی بڑی عمر کے چچا ہے. کہا چچا چچا چچا, یہ مؤذن صاحب کو آپ کچھ نہ کہو اور یہ آپ کی بات نہیں مانیں گے, ایک کام کرو آپ میرے یہاں جاؤ, آپ میرے یہاں جاؤ, رات یہاں گزار لو. رات کا مسئلہ ہے, آدھی رات ہو چکی, آپ رات یہاں گزار لو. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو ایک جگہ بتا دی اور امام صاحب وہاں پر تقریباً بیٹھ گئے یا لیٹ گئے, اس کی مجھے سراحت نہیں ہے, لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نانبائی کے قریب چلے گئے. وہاں جا کر ایک عجیب منظر دیکھا اور عجیب بات دیکھی. نانبائی کیا کر رہا ہے پتہ ہے, وہ روٹی کو آٹا بیل رہا ہے, کہتا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اس کو پوڑ بنا رہا ہے, کہتا ہے استغفر اللہ. اس کو توے پر رکھتا ہے تو کہتا ہے استغفر اللہ, اللہ معاف کر دے. اس کو پلٹاتا ہے توے پر سے تو کہتا ہے استغفر اللہ. روٹی بن جاتی ہے تو کہتا ہے استغفر اللہ. یہ تو بہت بڑا اللہ والے, اور استغفار کی بہت بڑی فضیلت ہے. استغفار رزق کو اس طرح کھینچتا ہے جس طرح لوہا مقناطیس کو کھینچتا ہے. کوئی بچہ ماں باپ سے معافی مانگ لینا تو ماں باپ اس کو سینے سے لگا لیتے ہیں. کوئی بندہ اللہ سے معافی مانگ لینا اللہ کا ہو جاتا ہے. توبہ کرنے والے, استغفار کرنے والے, معافی مانگنے والے, یہ تو اللہ کو بہت پسند ہے. جو استغفار کا اہتمام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر بند دروازے کھول دیتے ہیں,
ہر تنگی سے نکلنے کا اس کو راستہ بتا دیتے ہیں، اور اللہ اس کو ایسی جگہ سے روزی پہنچاتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ استغفار تو انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے۔ استغفر اللہ، اللہ پاک سوری میرا آپ کو ناراض کیا، معاف کر دے۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ تو زندگی کا بہت بڑا وظیفہ ہے، خوشیوں کو لانے کا وظیفہ، اللہ کو منانے کا وظیفہ، بند راستوں کو کھولنے کا وظیفہ۔ آپ کبھی بہت زیادہ پریشان ہو، استغفار کی کثرت کرو، اللہ اس میں سے آپ کے لیے راستہ نکالے گا۔ تو بہت تعجب ہوا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو۔ آپ نے کہا کہ نان بھائی صاحب ایک بات معلوم کرنا چاہتا ہوں، میرا دل آج خوش ہو چکا ہے چونکہ آپ بہت زیادہ استغفر اللہ پڑھ رہے ہیں، اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، یہ بتاؤ اس عمل کا آپ نے کیا فائدہ دیکھا؟ کہا چچا جان ابھی تک میری زندگی میں جو بھی اللہ سے مانگا سب مل گیا، یہ فائدہ دیکھا۔ اللہ نے میرے کو مستجاب الدعوات بنا دیا، یوں میری زبان سے نکلتا ہے اور اللہ وہ کام میرا کر دیتے، چونکہ میں اللہ سے معافی مانگتا رہتا ہوں، اللہ مجھ سے خوش ہو گئے۔ چچا جان ایک بات ہے، ایک دعا قبول نہیں ہوئی ہے ابھی تک، اور انشاءاللہ امید ہے جب ساری دعا قبول ہوئی ہے یہ بھی ایک قبول ہو جائے گی۔ اچھا کون سی دعا قبول نہیں ہوئی؟ آپ کو تو شاید پتہ نہیں معلوم ہو یا نہ ہو، ہمارے یہاں تھوڑے دور پر ایک بہت بڑے اللہ والے رہتے ہیں، ان کا نام ہے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، صاحب مذہب بزرگ ہیں، بہت لوگوں نے ان کے ہاتھ پر توبہ کی ہے، بہت عجیب و غریب ہستی۔ تو میرے جیسا گنہگار انسان، چھوٹا انسان، میں روٹی بنانے والا، وہ کہاں میں کہاں، تو 10 سالوں سے دل کی یہ تمنا رہی، حسرت رہی کہ اللہ ایک دفعہ میری حضرت سے ملاقات، بس یہ دعا قبول نہیں ہوئی، باقی ساری قبول۔ حضرت کھڑے ہوئے، اللہ والوں کی اللہ ایسی تعریفیں کروا دیتا ہے جہاں کوئی جان پہچان بھی نہیں۔ حضرت کھڑے ہوئے، اس سے معانقہ کیا، اس کو کہا بھائی میں سوچتا تھا کہ مجھے اللہ کے گھر سے مار مار کے کیوں نکالا جا رہا ہے، مجھے مسجد کے صحن سے کیوں نکالا جا رہا ہے، لیکن تیرے استغفار کی برکت سے اللہ نے تجھے وہاں نہیں آنے دیا، مجھے تیرے تک پہنچا ہے، جا میرا بندہ استغفار پڑھتا ہے، تو اس سے جا کے ملاقات کر۔ اس نے کہا حضرت آپ ہی ہو امام احمد بن حنبل؟ کہا بیٹا مجھے ہی لوگ احمد بن حنبل کہتے ہیں، مجھے ہی لوگ احمد بن حنبل کہتے ہیں۔ معانقہ کیا، پتہ نہیں کیا رویا ہوگا، کیا کیفیت ہوئی ہوگی۔ اس نے کہا کہ مجھے یقین تھا میرا اللہ میری دعا قبول کرے گا، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ امام صاحب کو اللہ یہاں بھیجے گا۔ میرے عزیزو استغفار وہ چیز ہے کہ اللہ بندوں کو ولیوں تک بھی نہیں جانے دے رہا ہے، ولی کو یہاں بھیج رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، استغفار کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ روزانہ 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام استغفار کر لیجئے، ندامت کے ساتھ کیجئے۔ 1000 مرتبہ درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی بھی درود شریف ہو آپ پڑھ لیجئے، 40,000 انعام ملیں گے، 10,000 گناہ معاف ہوں گے، 10,000 درجات بلند ہوں گے، 10,000 نیکیاں ملے گی، اور نمبر 1 10,000 نیکیاں ملے گی، نمبر 2 10,000 گناہ معاف ہوں گے، نمبر 3 اللہ تعالیٰ 10,000 درجے کو بلند فرمائیں گے، اور نمبر 4 10,000 رحمتیں نازل فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ 40,000 انعام عطا فرمائیں گے۔ کون کون طے کرتا ہے کہ انشاءاللہ ہم 1000 مرتبہ محبت کی زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے؟ عصر کی نماز ختم ہونا پھر خوش ہو جانے کا کہ میرے عمل کا وقت آ گیا ہے، تسبیح ہاتھ میں لو، آخرت بناؤ، 1000 بار درود شریف پڑھو، 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھو۔ میرے عزیزو 31 دسمبر ہے، یہ ہمارا سال نہیں۔ جو 31 دسمبر کی نائٹ کو مناتے ہیں، 1 جنوری کو ہیپی نیو ایئر کا میسیج کرتے ہیں، حضرت ایسے لوگوں پر ایک بزرگ ناراض ہو گئے اور یوں کہا بھائی جنوری سے جانوروں کا سال شروع ہوتا ہے، ہمارا سال شروع ہوتا ہے کیا؟ ارے نا ہیپی نیو ایئر، ہمارا سال ہی شروع نہیں ہو رہا ہے، اور ہمارا سال بھی شروع ہو رہا ہو نا اس موقع پر بھی اسلام میں نئے سال کی مبارکباد دینے کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے، بلکہ افسوس کا مقام ہے۔ یوں سمجھو کہ میری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا، میں 1 سال قبر کے قریب ہو گیا، موت کے قریب ہو گیا۔ 31 میں بہت سے لوگ زنا کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، اللہ ناراض کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات تو آپ کے یہاں تو ایسا ماحول نہیں ہوگا۔ طے کرو انشاءاللہ آج کی رات ہمیں کوئی خوشی نہیں،
31 دسمبر ہو ہمارے لیے یہ بھی برابر، 1 جنوری ہو ہمارے لیے یہ بھی برابر۔ جو رات اللہ تعالیٰ مغفرت کر دے وہی ہمارے لیے تو عید کی رات ہے، وہی ہمارے لیے تو خوشی کی رات ہے، وہی ہمارے لیے صحیح معنوں میں بہاروں کی رات ہے۔ اور آئندہ کل اگر کوئی ہمیں ہیپی نیو ایئر کا میسج کرے ہم اسے کوئی جواب نہ دیں۔ آپ حضرات اتنی رات کو تشریف لائیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ مقدر میں اسی وقت مجلس ہونا طے تھی اور اللہ کے چاہے بغیر کچھ ہوتا نہیں، ایک درخت کا پتا حرکت کر سکتا نہیں، تو اسی وقت مجلس ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بیٹھنے کو جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اب ہم 5 منٹ میں تھوڑا ذکر کر کے دعا کر لیں گے۔ لائٹوں کو بند کر دیجیے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پیچھے والے بھی پڑھے، کیا پتا آخری مجلس ہو۔ لا الہ الا اللہ، الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ 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 اللہ، دل کی حاضری سے اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں، بے شک اللہ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ 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 اللہ، اللہ، تھوڑی دیر مراقبہ کر، دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے۔ اللہ والوں نے مزہ چکھا ہوا ہے، ان سے پوچھو پھل فروٹ سے زیادہ مزہ اللہ کے نام میں ہے، سبزی سے زیادہ مزہ اللہ کے نام میں ہے، گوشت، یہ بریانی، آپ کے پلاؤ، اس سے زیادہ مزہ اللہ کے نام میں ہے۔ یہ ساری کھانے پینے کی چیزیں اللہ نے بنائی، اس میں اتنا مزہ ہے تو خوش پیارے رب کے نام میں کتنا مزہ ہوگا۔ اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے، جان دے دی میں نے ان کے نام پر، عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر، ہر دم اللہ اللہ کر، نور سے اپنا سینہ بھر، جیے تو اس کا ہو کر جی، نیت کیجئے، جیے تو اس کا ہو کر جی، اور مرے تو اس کا ہو کر مر، یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا گوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں تو صرف صورت لے کے آیا ہوں، یہ فرمان خدا گے صورت والو غور سے سن لو، نہیں جو مصطفیٰ کا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا،
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاتھ اٹھائیے، دعا کیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی حبیب محمد وآلہ وسلم، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ پیارے اللہ، رحیم اللہ، کریم آقا، اللہ کتنے نوجوان لوگ عین جوانی میں وہ اس عاجز کے پاس آتے ہیں اور آ کر سناتے ہیں کہ مولانا صاحب میں جب دعا کرنا شروع کرتا ہوں نا، دعا کرنا 1-2 منٹ ہوتی ہے، میرے آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، میں رونے لگتا ہوں۔ یہ سن کر بہت ندامت ہوتی ہے، یہ سن کر بہت ندامت ہوتی ہے کہ ہمیں تو رونا نہیں آتا، ہماری تو آنکھیں خشک ہو چکی ہے۔ ہم اپنے آپ کو اتنا بڑا گنہگاری کا سمجھتے ہیں کہ روئے؟ ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم تو نیک لوگ ہیں، ہم تو دیندار ہیں، ہم تو نمازی ہیں، ہم کیوں روئے؟ اللہ ہمیں معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے۔ اللہ اللہ، تیرے عاشقوں نے یہ رونے کا مزہ سیکھا ہے، تجھے منانے کا مزہ سیکھا ہے۔ چھوٹے بچوں کا کوئی کام رکتا نہیں کیونکہ انہیں رونا آتا ہے۔ ہمیں سمجھا دیجیے، اگر ہم آپ کے سامنے روئیں گے نا، آپ ہمیں کبھی کسی کے در میں نہیں بھیجیں گے، کبھی ذلیل رسوا نہیں کریں گے۔ اللہ آپ کے سامنے رونے والا بنا دے۔ دور دراز سے لوگ آئے، آپ کو لینے کے لیے آئے، آپ کو منانے کے لیے آئے، آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آ گئے۔ اللہ اللہ اللہ، آپ مل جائیے، آپ آ جائیے، دل میں سما جائیے۔ اے اللہ، یہ دل آپ کا گھر ہے، آپ کا گھر ہے۔ ہم صفائی نہ کر سکے، آپ ہی صفائی کر دیجیے۔ اللہ آ جائیے، آ جائیے، آ جائیے۔ یہ دل آپ کا منتظر ہے، دل کی صفائی بھی کر دیجیے، دل کو دھو دیجیے، ایک نظر رحمت ڈال دیجیے، اپنا بنا لیجیے اور کہہ دیجیے، جاؤ جس کو جو کہنا ہو کہہ دو، یہ میرا ہے۔ اللہ اپنا بنا لے، اپنا بنا لے، اپنا بنا لے۔ آپ کی آج کی مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ، ہمیں روزانہ پابندی سے 1000 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرما، فجر کی نماز کے اہتمام کی توفیق عطا فرما، روزانہ قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ندامت کے ساتھ استغفار پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں بھی آپ کے عاشقوں کو دیکھ کر تڑپنے کی توفیق عطا فرما۔ مولانا طارق جمیل صاحب کتنی محنت کرتے ہیں، کتنی محنت۔ میں نے خود سنا، حضرت فرما رہے تھے کہ پچھلے 40 سال سے میں نے کوئی کاروبار، صرف 4 مہینے کھیتی کی تھی۔ 40 سال سے اللہ کے راستے، کبھی یہاں کبھی وہاں، کبھی در بدر، کبھی ان کے گھر کبھی اپنے گھر۔ اے اللہ، ہمارے بچوں کو بھی حضرت کی طرح قبول فرما، ہمیں بھی قبول فرما، ہم سے بھی دین کا کام، دین کا کام۔ ایک بزرگ ایک دین کے کام کرنے والے سے فرما رہے تھے، بیٹا تو کام کرتے رہنا، ایک وقت آئے گا پیارے نبی تجھے گلے لگائے۔ حضور تجھ سے معاہدہ کرتے۔ اے اللہ، نبی والا درد عطا فرما، ڈمبھال کے ماحول کو ودی ماحول بنا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تھوڑا سا جلدی سے ہمیں جانے دیجیے۔